सल्तनत खुदादाद मैसूर के बानी, मरहटों और अंग्रेज़ों को नाको चने चबवाने वाले अजीम मुस्लिम रवां की दास्तानी शुजात। नवाब हैदर अली। किस्त नंबर 3। रानी लक्ष्मी और राजा की दीरीना आरजू पूरी हो गई थी। तीज राज का वजूद रियासत मैसूर से अलग हो गया था। देवराज पर लोग सुधार गया था। खांडे राव को वजीर सल्तनत बना दिया गया था। खांडे राव को रियासत के उस हिस्से का वजीर आज़म बनाया गया था जो हिस्सा भी हैदर अली के हवाले नहीं किया गया था। यह हिस्सा कुल सल्तनत के आधे हिस्से से ज्यादा नहीं था। खांडे राव को यह कमी बुरी तरह खटकती थी कि सल्तनत का आधा हिस्सा इसकी दस्तरस से बाहर है। इस पर हैदर अली काबिज है। हैदर अली के मुतालबात रोज बरोज बढ़ते जा रहे थे। खांडे राव को यह फिक्र लाहिक होने लगी थी कि अगर यही हाल रहा तो तमाम रियासत पर हैदर अली का कब्जा हो जाएगा। वो हैदर अली से टक्कर लेने का सोच भी नहीं सकता था। हैदर अली के बढ़ते मुतालबात से राजा भी नाराज रहने लगा था। इसका तो वही हाल हुआ था कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। पहले तीजराज के मुतालबों से परेशान था, अब हैदर अली के मुतालबे परेशान कर रहे थे। हैदर अली अब इतनी ताकत पकड़ चुका था कि कोई इसके खिलाफ नहीं बोल सकता था। वो सिपा सालार था, लेकिन वजीर खांडे राव को भी खातिर में नहीं लाता था। जब से हैदर अली ने दूसरी शादी की थी, रानी लक्ष्मी समझने लगी थी कि हैदर अली अब इसके हाथ आने वाला नहीं। ताकत पकड़ते ही हैदर अली के रवैये में भी ऐसी सर्दमोहरी आ गई थी जिसने रानी को मायूस कर दिया था। मोहब्बत जब नफरत में बदलती है और इंतकाम लेने पर उतर आती है तो बड़ी खतरनाक साबित होती है। रानी लक्ष्मी भी ऐसे ही मरहले से गुजर रही थी। नाकामी ने इसके दिल में आग सी लगा दी थी। अब वो राजा को भी देख रही थी कि वो हैदर अली से तंग आने लगा है। इसकी तरफ से मुखालफत का इम्कान नहीं था, लेकिन खांडे राव की तरफ से इसे शक था, क्योंकि वो हैदर अली का नायब रह चुका था। इसकी वफादारी खरीदने की जरूरत थी। रानी ने खांडे राव को बुला भेजा। रानी को यह मालूम नहीं था कि वो खुद हैदर अली से दामन छुड़ाने को तैयार बैठा है। इसे किसी मजबूत सहारे की जरूरत थी जो इसे रानी की सूरत मुयस्सर आ गया। इस मंसूबे में खांडे राव के शामिल होने की देर थी। राजा के दूसरे वफादार भी इस साजिश में शरीक हो गए। जब साजिश पककर तैयार होगी तो खांडे राव ने तजवीज़ पेश की, हम हैदर अली से तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते। हमें मरहट्टा सरदार साऊजी पंडित को भी अपने साथ शामिल करना चाहिए। एक तरफ से हम हैदर अली पर हमला करें, दूसरी तरफ से मरहटे इस पर चढ़ दौड़े। इस तरह हम बासानी हैदर अली को सल्तनत से निकाल बाहर कर सकते हैं। मरहटों को इस हमले के लिए कौन तैयार करेगा? एक वजीर ने सवाल किया। इसके लिए तुम्हें राजा की मदद की जरूरत होगी, एक वजीर ने कहा। राजा जी हमसे बाहर नहीं है। खांडे राव ने कहा, जो हम कहेंगे इन्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम इन्हें गद्दी से उतारने में देर नहीं लगाएंगे। मुख्तसर यह कि खांडे राव ने राजा से मुलाकात की और इसे अपने मंसूबे से आगाह किया। इसे इस मंसूबे से तो इत्तफाक था, लेकिन वो मरहटों को बुलाने से हिचकिचा रहा था। लेकिन जब इसने खांडे राव के तेवर देखे तो वो मरहटों को खत लिखने पर आमादा हो गया। खतूत का तबादला होता रहा और ये साजिशी टोला मुनासिब मौके का इंतजार भी करता रहा। राजा की इजाजत मिलते ही खांडे राव ने अपनी तरफ से भी मरहटों को एक चिट्ठी लिखी। हैदर अली मैसूर की ताक में है। अगर वो कामयाब हो गया तो हिंदू हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और ये इस्लामी रियासत हमेशा के लिए आपके लिए खतरा बनी रहेगी। अगर हैदर अली को गिरफ्तार करने में आप हमारी मदद करें तो हम हमेशा आपके वफादार रहेंगे और एक माकूल रकम के अलावा हमेशा चौथ भी देते रहेंगे। खांडे राव ने अपने इक़्तिदार के लिए रियासत को मरहटों की बाजगुजार बनाने की पूरी कोशिश की। हैदर अली की कोशिशों का नतीजा था कि बमुश्किल 33 देहात पर मुश्तमिल रियासत दरिया कृष्णा के जुनूब में पूरे जनूबी हिंद तक फैल चुकी थी और अब खांडे राव इसके टुकड़े करने पर मजीद था। हैदर अली की ज्यादातर फौज फ्रांसीसियों की मदद के लिए गई हुई थी। फौज का एक हिस्सा अरकाट की तरफ रवाना हुआ था। हैदर अली के पास महज 1500 अफराद की नफरी मौजूद थी। हैदर अली इस साजिश से बेखबर बीवी बच्चों के साथ सुरंगापट्टम में था कि दुश्मन ने सुरंगापट्टम को चारों तरफ से घेर लिया और गोले बरसाने शुरू हो गए। हैदर अली ने बीवी को झिंझोड़ा, हमारे खिलाफ साजिश हो गई है। मेरे 1500 अफराद कब तक मुकाबला करेंगे? आपकी वफादारी का ये सिला, ये मौका ऐसी बातों का नहीं, मुझे अपना दिफा करना है। अब दिफा मुमकिन नहीं, बीवी ने कहा। आप अपनी जान बचाकर सुरंगापट्टम से निकल जाएं। दुश्मन को आपकी तलाश होगी, हमारी नहीं। आप जिंदा रहे तो फौजें जमा करके दोबारा सुरंगापट्टम आ सकते हैं। बरसात की अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। इसे सुरंगापट्टम से निकलना था, लेकिन वो कहाँ जाएगा इसे ये भी मालूम नहीं था। गिरफ्तारी से अच्छी मौत है, इसने सोचा। बीवी बच्चों को खुदा के सुपुर्द किया और घर से निकल गया। इसके साथ 200 के करीब घुड़सवार थे और सोने चांदी से भरी थैलियां थी। वो किसी तरह दरिया काबीर के किनारे पहुंच गया। चढ़ते हुए दरिया की मौजें दिल दहला रही थी। इसने अल्लाह का नाम लिया और दरिया में कूद पड़ा। मौजों को चीरता हुआ दरिया के पार चला गया। अब वो महफूज था, लेकिन महफूज मंजिल की तलाश में था। बेंगलोर में इसकी तरफदार फौज का एक दस्ता मौजूद था। वो बेंगलोर की तरफ चल पड़ा। 20 घंटे के मुसलसल सफर के बाद वो बेंगलोर पहुंच गया। इसकी तरफदार फौज के सरदारों ने इसे हाथों हाथ लिया।
حیدر علی کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ بنگلور میں رہ کر اپنا دفاع اس وقت تک کرتا رہے جب تک وہ فوج واپس نہیں آ جاتی جو مخدوم علی کی نگرانی میں فرانسیسیوں کی مدد کو گئی ہوئی تھی۔ کھانڈے راؤ مرہٹوں کو لے کر سرنگا پٹم میں داخل ہوا تو اس پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ حیدر علی فرار ہو چکا ہے۔ صبح تک کھوجیوں نے اندازہ بھی لگا لیا کہ حیدر علی بنگلور کی طرف گیا ہوگا کیونکہ وہاں اس کی فوج کا دستہ تھا۔ حیدر علی نے بنگلور پہنچتے مخدوم علی کو خط لکھ دیا تھا کہ جس فوج کو لے کر فرانسیسیوں کی مدد کو جا رہے ہو اسے لے کر فوراً واپس آ جاؤ۔ مرہٹے بھی حیدر علی کے تعاقب میں بنگلور کی طرف روانہ ہوئے۔ مخدوم علی کو جیسے ہی حیدر علی کا پیغام موصول ہوا اس نے برق رفتاری سے واپسی کا سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ وہ اینکل کے مقام پر تھا کہ مرہٹوں اور کٹ پتلی راجہ کی مشترکہ فوج نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ مرہٹے تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ مخدوم علی بنگلور کی طرف بڑھنے سے قاصر ہو گیا۔ اس نے پسپائی اختیار کی اور ایک مقام پر محصور ہو کر رہ گیا۔ حیدر علی کو معلوم ہوا تو اس نے تھوڑی سی فوج بنگلور کے دفاع کے لیے اپنے پاس رکھی اور بقایا فوج کو مخدوم علی کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ اس امدادی فوج کی کمان میر فیض اللہ کے پاس تھی۔ یہ فیض اللہ امدادی فوج لے کر جا رہا تھا کہ مرہٹوں نے اسے راستے میں دھر لیا۔ وہ کھلے میدان میں جنگ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ جلدی اپنے 900 سپاہیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کچھ قتل ہوئے، کچھ قید کر لیے گئے۔ حیدر علی کے لیے نہایت نازک وقت تھا۔ مخدوم علی دشمن کے گھیرے میں تھا۔ امدادی فوج کر چکی تھی۔ بنگلور کے دفاع کی اب کوئی صورت نہیں تھی۔ اب اپنے مستقبل کی ضمانت تک اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ مجبور ہو گیا کہ مرہٹوں سے صلح صفائی کی بات کرے۔ صلح کی بات کئی روز جاری رہی اور بالآخر مرہٹوں نے صلح کے عوض 5 لاکھ کا مطالبہ کر دیا۔ مرہٹے 5 لاکھ روپے لے کر اپنی فوج کو لے کر واپس گئے۔ اب حیدر علی کے لیے مہم آسان ہو گئی تھی۔ اس کے مقابل صرف کھانڈے راؤ رہ گیا تھا جس سے بآسانی مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ اس نے تھوڑی سی فوج ادھر سے ادھر جمع کی اور سرنگا پٹم جانے کے لیے دریائے راوی پار کر گیا۔ کھانڈے راؤ اس سے مقابلے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کھانڈے راؤ کی فوج 4000 سپاہ پر مشتمل تھی جو یورپی بندوقوں سے مسلح تھی۔ اس کے مقابلے میں حیدر علی کی فوجی نفری انتہائی کم تھی، لیکن حیدر علی انتہائی اعلیٰ جنگی قابلیت کا مالک تھا۔ کثرت و قلت اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ حیدر علی نے اسی حکمت عملی کا سہارا لے کر چند خطوط ایک ہی مضمون کے تحریر کیے۔ مضمون یہ تھا: اگر آپ اپنے سپاہ سالار کھانڈے راؤ کو ہلاک کر دیں گے تو حیدر علی سے قرار واقعی انعام پائیں گے۔ یہ خطوط کھانڈے راؤ کے فوجی افسران کے نام تحریر کیے گئے تھے۔ پیغامبر سے کہا گیا تھا کہ وہ کھانڈے راؤ کے لشکر میں پہنچ کر جان بوجھ کر گرفتار ہو جائے۔ اس کے بعد اسے کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا تھا۔ یہ پیغامبر منصوبے کے مطابق کھانڈے راؤ کی فوجی افسران کے ہاتھ لگ گیا۔ وہ اسے پکڑ کر کھانڈے راؤ کے پاس لے گئے۔ کھانڈے رائے نے اس کی تلاشی لی تو وہ خطوط برآمد ہوئے۔ یہ کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ تم اور تمہارا مالک میرے افسروں کو بہکا رہا ہے۔ آپ بہت بھولے ہیں کھانڈے راؤ۔ آپ کے لشکر میں یہ میرا تیسرا پھیرا ہے۔ آپ کے کئی افسروں نے ان خطوط کا مثبت جواب دیا ہے۔ مجھے تو آپ قتل کر ہی دیں گے، لیکن آپ کے کئی فوجی افسر آپ کو ہلاک کرنے کی قسم کھائی ہے۔ آپ اپنی فکر کریں۔ کھانڈے راؤ نے اس خدشے کے پیش نظر کے قاصد کو قتل کرنے سے راز نہ کھل جائے اسے جانے دیا، لیکن خود بھی اتنا خوفزدہ ہوا کہ اپنی فوج کو چھوڑ کر سرنگا پٹم کی طرف بھاگ نکلا۔ وہ عجیب عالم تھا کہ جب رات گزری اور صبح فوج کو معلوم ہوا ان کا سپاہ سالار انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ نکلا ہے، وہ بھی اس حیرت سے نکلنے نہ پائے تھے کہ حیدر علی کی فوج نے سامنے اور عقب سے بھرپور حملہ کر دیا۔ سپاہ سالار کے بغیر فوج کیا لڑائی کرتی؟ محض چند گھنٹوں میں دشمن کی فوج، توپیں، جنگی ساز و سامان حیدر علی کے قبضے میں آ گیا۔ کھانڈے راؤ کے جنگی قیدیوں نے حیدر علی کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی، جس سے حیدر علی کی فوجی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ چند روز یہاں ٹھہرنے کے بعد حیدر علی نے سرنگا پٹم پر چڑھائی کر دی، شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور شاہی محل پر گولہ باری شروع کر دی۔ کھانڈے راؤ میں اتنی سخت کہاں تھی کہ مقابلہ کرتا۔ محل میں کھلبلی مچ گئی۔ گولوں کے جواب میں مستورات کی چیخیں محل سے باہر آ رہی تھی۔ راجہ نے بدحواس ہو کر ایک معتمد کو حیدر علی کے پاس بھیجا اور صلح کا طالب ہوا۔ راجہ سے کہنا مجھے تم سے کوئی پرخاش نہیں، جس کھانڈے راؤ کو محل میں چھپا رکھا ہے اسے میرے حوالے کر دو، میں گولہ باری بند کر دوں گا۔ راجہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کھانڈے راؤ کو حوالے کر دے۔ راجہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حیدر علی نے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے گولہ باری شروع کر دی۔ محل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہی رانیاں جو کھانڈے راؤ کو وزیر اعظم بنانے کے جرم میں شریک تھیں اب راجہ کے پاؤں پڑ رہی تھیں کہ وہ کھانڈے راؤ کو حیدر علی کے حوالے کر کے ان کی جان بچا لے۔ سیاہ چادر میں ملبوس ایک عورت حیدر علی کے افسروں کے پاس آئی اور ملتمس ہوئی کہ وہ اسے حیدر علی کے پاس لے چلے۔ یہ تو ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ عورت محل سے نکلی ہے، یقیناً کوئی اہم شخصیت ہوگی، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اسے ضروری پوچھ گچھ کے بعد حیدر علی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس نے حیدر علی کے سامنے پہنچ کر اپنا منہ کھول دیا۔ رانی جی آپ؟ حیدر علی نے چونک کر کہا، ہاں میں آپ کو محل میں بلانے کا خطرہ مول نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے خود حاضر ہو گئی۔ میں پوچھ سکتا ہوں کس لیے؟ مجھے ہمیشہ میری ضرورت تمہارے سامنے لائی ہے، اس وقت بھی میں اپنے مطلب آئی ہوں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں،
اسی محبت کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ آپ محل پر گولہ باری بند کر دیں۔ میں نے ہمیشہ آپ کی خواہشات کو ٹھکرایا ہے، لیکن آج نہیں ٹھکراؤں گا، کیونکہ اس میں مجھے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ گولہ باری بند کر دیں گے؟ ایک شرط پر۔ حیدر علی نے کچھ توقع کے بعد کہا، کھانڈے راؤ کو میرے حوالے کر دو۔ حیدر علی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس کے ہونٹوں پر تبسم ابھر آیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ رانی نے فتح جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن حیدر علی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میرے مذہب میں اس کی ممانعت ہے، آپ میرے لیے غیر ہیں۔ تم نے میری بات کی لاج رکھ لی، میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گی، رانی نے کہا، اور جس طرح آئی تھی اسی طرح منہ ڈھانپ کر باہر نکل گئی۔ حیدر علی نے گولہ باری بند کر دی۔ کھانڈے راؤ مجرم کی طرح اس کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حیدر علی اپنا قول پورا کیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ہلاک نہیں کرے گا، یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ قید بھی نہیں کرے گا۔ اس نے کھانڈے راؤ کو لوہے کے ایک بڑے پنجرے میں قید کر دیا۔ اس پنجرے میں سے کھانا ڈال دیا جاتا تھا۔ کھانڈے راؤ سمیت اس پنجرے کو اس نے بنگلور بھیج دیا۔ تقریباً 1 سال بعد وہ بدنصیب اسی پنجرے میں اپنی زندگی کے دن پورے کر کے مر گیا۔ ہندو عمرہ میں حیدر علی اب بھی اتنا ہی مقبول تھا جتنا پہلے تھا۔ اس نے ان عمرہ کو ساتھ لیا اور راجا سے ملنے چلا گیا۔ اس کی رانیوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ حیدر علی سے ملاقات نہ کرے۔ راجا نے انکار کر دیا، لیکن وہ حیدر علی تھا، کسی کے روکنے سے رکنے والا نہیں تھا، بلکہ اب تو وہ فاتح تھا۔ ایک دستہ فوج کے اس کے ساتھ تھا۔ وہ زبردستی اندر گھس گیا اور دروازے پر پہرا بٹھا دیا۔ وہ راجا کے ساتھ نہایت ادب سے پیش آیا اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کیے۔ اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا۔ میرے ساتھ ساتھ آپ کی عمرہ کا بھی یہ خیال ہے کہ اب ریاست کے معاملات مضبوط ہاتھوں میں ہوں اور آئے دن کی سازشوں سے چھٹکارا ملے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، راجا نے کہا۔ کھانڈے راؤ نے سخت نادانی کی کہ تمہیں ناراض کر دیا، اب تم آگے ہو، تمہارے ساتھ مل کر سب ٹھیک کر لوں گا۔ آپ سے کیا امید رکھوں کہ جب آپ خود مجھے ہٹانے کی سازش میں شریک تھے؟ یہ مجھ پر بہت بڑا الزام ہے، میں کسی سازش میں شریک نہیں تھا۔ یہ مت بھولے کہ کھانڈے راؤ میرے قبضے میں ہے۔ میں نے تفتیش کے دوران اس سے سب کچھ پوچھ لیا ہے۔ وہ جھوٹا ہے، اپنا جرم میرے سر تھوپنا چاہتا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ حیدر علی نے چند خطوط اس کے سامنے رکھ دیے۔ راجا کی طرف سے مرہٹوں کے نام لکھے گئے یہ خطوط مرہٹوں سے ایک جھڑپ کے دوران اس کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ میں نے جس ریاست کی ترقی کے لیے دن رات ایک کر دیے، آپ اسی ریاست کو مرہٹوں کے ہاتھوں نیلام کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے ہندو عمرا نے بھی ان خطوط کو پڑھا۔ ان پر بھی راجا کی اصلیت ظاہر ہو گئی۔ راجا لاکھ کہتا رہا کہ وہ بہکاوے میں آ گیا تھا، لیکن ان عمرا نے اس سے دستبرداری کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کمزور تھے، اس لیے سازشوں کے بہکاوے میں آ گئے، آئندہ پھر آ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ آپ حیدر علی کے حق میں دستبردار ہو جائیں، کیونکہ اس وقت ریاست میں حیدر علی کے سوا کوئی نہیں جو انتظامات سنبھال سکے اور ریاست کو مرہٹوں کے دست و بر سے بچا سکے۔ عمرا نے پرزور مطالبہ کیا۔ راجا نے ہوا بدلی دیکھی تو حیدر علی کی خوشامد پر اتر آیا۔ حیدر علی، میں نے ہمیشہ تم اپنا دوست کہا اور سمجھا کہ تم بھی ان عمرہ کی ہاں میں ہاں ملاؤ گے۔ راجا جی، یہ سردار جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اس میں میری خواہش کو دخل نہیں، لیکن یہ کہہ ٹھیک رہے ہیں، وطن کی سلامتی کی خاطر آپ کو ان کا مطالبہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ راجا اب سمجھ گیا تھا کہ چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں، اگر کوئی شرائط طے ہو جائیں تو آئندہ زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ میں نے اس دیش کی خدمت کی ہے، کیا میں اس سلوک کا مستحق ہوں کہ بھوکا مار دیا جاؤں؟ ہم آپ کو بھوکا کیسے مار سکتے ہیں؟ حیدر علی نے تسلی دی۔ آپ کو وظیفہ ملتا رہے گا اور ایک جاگیر گزارے کے لیے مل جائے گی۔ اس کا مطلب ہے مجھے محل چھوڑنا پڑے گا۔ محل اس کا ہوگا جس کی حکومت ہوگی، اب یہاں کا حکمران میں ہوں۔ اگر میرے دیش کی بہتری اسی میں ہے تو میں سلطنت کے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیتا ہوں۔ راجا نے اس طرح کہا جیسے وہ ان سب پر کوئی احسان کر رہا ہو۔ آپ اس مضمون میں ایک تحریر لکھتے ہیں تاکہ میں اسے مشتہر کرا دوں، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ راجا کی جگہ حیدر علی نے سنبھال لی ہے۔ راجا نے تحریر لکھ دی۔ حیدر علی نے اس کا اعلان ریاست میں نشر کرا دیا۔ میں راجا میسور کا اعلان کرتا ہوں کہ آج تاریخ 4 مئی 1761 سے حیدر علی ریاست کا مالک ہوں گے۔ ریاست کے لوگوں کو چاہیے کہ حیدر علی کے حکم کو میرا حکم سمجھیں اور مانیں۔ حیدر علی راجا سے تحریر لکھوانے کے بعد دیوان خانے سے نکل رہا تھا کہ رانی لکشمی راہ میں آ گئی۔ مہاراج حیدر علی، مجھے محل کب خالی کرنا ہے؟ رانی جی، آپ مجھ پر طنز کر رہی ہیں؟ میں نے کوئی غلط سوال کر لیا؟ رانی جی، آپ بھی جانتی ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا اس پر میں مجبور کر دیا گیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، میں تو صرف آپ کو دیکھنے چلی آئی تھی کہ کیا خبر، پھر کبھی آپ کے درشن ہوتے ہیں نہیں۔ حیدر علی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کچھ دیر رانی کے سامنے رکا تو اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا۔